बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की दूसरी गज़ल और आज इसका तीसरा लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। 5वां शेर है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। इसका दूसरा मिसरा तो एक ज़रबुल मसल की सी हैसियत रखता है, बहुत मशहूर मिसरा है। शेर का मफहूम कुछ यूं बनता है कि मेरे दोस्त, तुम्हारी इस तबाह कुन दोस्ती के बाद मुझे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। गालिब महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि महबूब, तू बेवफा है, तू हरजाई है, तू संग दिल है। अव्वल तो महबूब किसी से मोहब्बत करता नहीं है, और अगर वो किसी पर मेहरबान हो जाए, बल्कि कहना चाहिए कि अगर शूमिये किस्मत वो किसी पर मेहरबान हो जाए, तो उसकी ये मेहरबानी उस शख्स के लिए किसी फितने से कम नहीं है। ये इनायत भी किसी गरीब आशिक की खाना बर्बादी ही का बाइस बनेगी। महबूब जफाशार है और उसकी आदत ऐसी है कि वो चंद रोज़ तो मोहब्बत का खेल खेलता है, मगर उसके बाद फिर अपने आशिक को बीच रास्ते ही में छोड़ देता है और फिर किसी और के दिल के साथ खेलना शुरू कर देता है। नतीजा क्या निकलता है कि पहले वाला आशिक, पहले वाला साहिबे दिल सारी उम्र उसकी उस बेवफाई पे रोता ही रहता है। कहते हैं कि जो महबूब की दोस्ती का शिकार हो जाए, उस पर इतनी मुश्किलें पड़ती हैं कि आसमान से उसके खिलाफ किसी बला को, किसी मुसीबत को उतरने की ज़रूरत ही नहीं रहती। उर्दू की क्लासिकी शायरी में इश्क में आने वाली मुश्किलात को आसमान से मंसूब करना एक कदीम रिवायत रही है। गोया आसमान एक ऐसा किरदार है कि जो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, जब और जिसे जहां चाहे, जैसे चाहे, अपने जबरो सितम से तबाही और बर्बादी का शिकार कर देता है। लेकिन इस शेर में शायर का ये कहना है कि उसे तो आसमान से उतरने वाली किसी बला, किसी तबाही का कत्अन कोई खौफ है ही नहीं, क्योंकि उसकी दुश्मनी के लिए तो उसका महबूब ही काफ़ी है। ये है भी अमरे वाक़या कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी इंसान को इस कदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कोई दोस्त पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्त के बारे में ये समझा जाता है कि वो इंसान की तमाम खूबियों, खामियों, कमज़ोरियों, कोताहियों से सबसे बेहतर तौर पर आगाह होता है। लिहाजा जब कभी वो नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाता है, तो इतना नुकसान कोई दुश्मन पहुंचा ही नहीं सकता। और यहाँ तो मामला है महबूब का कि महबूब के पास तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी है महबूब के लिए हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत। तो गालिब की ये बात समझ में आती है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि मेरे महबूब, जो नुकसान तूने पहुंचाया है, ऐसा नुकसान तो मुझे कोई दुश्मन भी पहुंचा नहीं सकता था। तुम्हारी दोस्ती में जो दिन देखे हैं, ऐसे दिन तो कभी किसी दुश्मन की दुश्मनी में भी देखने नहीं पड़े। तो इस शेर को महबूब के मजालिम के हवाले से अगर देखा जाए तो भी बात मुनासिब है, और अगर इसको हम दोस्तों के हवाले से देखें तो भी बात इंतहाई मुनासिब नज़र आती है। तो इंसान फितरी तौर पर ये चाहता है कि वो तमाम लोग जिन्हें वो अपने दिल से करीब समझता है, वो भी उसके खुलूस का जवाब हमेशा उसे खुलूस, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से, गर्मजोशी का जवाब गर्मजोशी से दिया करें। इंसान को दुश्मनों की जानिब से अगर कभी कुछ दुख, सदमे उठाने पड़ें तो उसे परेशानी होती है, मगर इस पर दुख नहीं होता, इस पर अफसोस नहीं होता, क्योंकि दुश्मन का तो काम ही दुश्मनी करना हुआ करता है। दुश्मन का तो काम ही ये है कि वो नुकसान पहुंचाए। ताहम अगर इंसान को आकर तीर लगे और जब वो मुड़कर देखे तो उस पर हकीकत ये खुले कि ये तीर तो उस पे उसके दोस्तों ही की जानिब से बरसाए गए हैं,
انہی میں سے تیر سے لگے ہیں تو صدمہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر انسان کے پاس آسمان کو اور دشمنوں کو اور قسمت کو، حالات کو ذمہ دار قرار دینے کا انتخاب بھی نہیں رہتا۔ پھر تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایسی تخریب، ایسی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب تو موت آئے تو ہی کچھ تسکین پہنچے گی، وگرنہ دوستوں نے، محبوب نے تو ایسا صدمہ پہنچایا ہے کہ جیتے جی اب یہ زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ آسمان جس کی دشمنی پکڑ لیتا ہے اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑتا ہے، لیکن اب ہم پہ یہ حقیقت کھلی ہے کہ آسمان تو محض بدنام ہے۔ اے میرے محبوب، جس طرح کے ستم ایجاد کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، جیسی جفا کرنے کی صلاحیت تجھ میں ہے، ایسی تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ جیسی صورت تیرے ظلم کی ہے، ایسی کسی اور کے ظلم کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا عمر بھر کا صدمہ اور غم اور دکھ تو دیتا ہے، ایسا انعام کسی اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ لوگ تو ان مظالم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے میرے محبوب، جو مظالم تو عام طور پر معمول کے مطابق اپنے عاشقوں پہ کیا کرتا ہے۔ تو ایسا فتنہ برپا کرتا ہے کہ غالب کا کہنا ہے کہ فرد ہی نہیں، خانہ برباد ہو جاتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس شعر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاعر کی محبوب سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں، نامراد رہیں، اور اسے اب ایسا لگتا ہے کہ محبوب کی بے اعتنائی نے اسے برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ اب کچھ ایسی صورت اسے نظر نہیں آتی کہ اس کے حالات سنور سکے، کیونکہ محبوب کا وہ تغافل کبھی بھی اس کی توجہ میں، التفات میں تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو غالب محبوب کو تانا سا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ آئیے اب کچھ نکات کو بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ محاسن کے اعتبار سے دیکھیے تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوست اور دشمن یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور حوالہ جات میں دیکھیے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جب تیر لگا تو اندازہ تو یہی تھا کہ کسی دشمن نے مارا ہوگا، لیکن پلٹ کے دیکھا تو اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ حفیظ جالندھری کا مشہور شعر ہے، لیکن یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ شعر آپ لوگوں نے شاید اس طرح سے سن رکھا ہوگا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اس کی بڑی سختی سے تردید حفیظ خود کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھا جو کھا کے تیر، یعنی اس صورت میں اس شعر کو پڑھا اور لکھا جانا چاہیے۔ دوسرا ہے، جب سے عاشق ہوئے تمہارے ہم، لگ گئے گور کے کنارے ہم، یعنی محبوب کی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اب تو ہم قریب المرگ ہو چکے ہیں۔ تیسرا، دشمنی نے سنا نہ ہوئے گا جو ہمیں دوستی نے دکھلایا، مطلب یہ کہ دشمن تو وہ کر ہی نہیں سکتے انسان کے ساتھ برا جو دوستوں نے اور دوستی نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ چوتھا، بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص، مطلب یہ کہ ہم جس کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اس شخص نے ہمیں ہر طریقے سے نقصان ہی پہنچایا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا شعر نمبر 5۔ اب ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کے لیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو ہمارا امتحان کیوں ہو۔ یعنی اے محبوب، تم نے غیر سے تعلق جوڑ لیا ہے تو بھلا ہمیں آزمائش کے نام پر ستاتے کیوں ہو۔ غالب اس شعر میں محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے رقیب سے عہد و پیمان کر لیے ہیں، جب تم نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ تمہارا تعلق اب فقط اسی کے ساتھ رہے گا، تو پھر ہمیں کیوں ستا رہے ہو
اور جب ہم تم سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مظالم کیوں ڈھائے جاتے ہیں، تو تم یہ کہتے ہو کہ تم تو ہمیں ستا نہیں رہے، محض ہمیں آزما رہے ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم ہماری محبت کا محض امتحان لے رہے ہو، حالانکہ حقیقت کیا ہے تم خود بھی بخوبی جانتے ہو کہ تمہارے اس رویے کو آزمانا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ صاف صاف ستانا ہی ہے۔ شاید تم چاہتے ہو کہ تمہارے ستانے سے بیزار ہو کر، تنگ آ کر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جسے تم ہماری گستاخی قرار دے کر ہمارے ساتھ تعلق قطع کر سکو۔ مطلب تم کسی بہانے کی تلاش میں ہو۔ اگر تمہیں ہماری اور ہماری محبت کی ضرورت نہیں رہی تو پھر ہمیں آزماتے کیوں ہو؟ جسے تم آزمانے کا نام دیتے ہو، آزماتے کیوں ہو؟ کیونکہ جس سے تعلق رکھنا نہ ہو، جس سے معاملہ کرنا نہ ہو، بھلا اس کا امتحان کون لیتا ہے؟ راہ چلتے کا امتحان نہیں لیا جاتا، امتحان تو اسی کا لیا جاتا ہے جس سے تعلق قائم رکھنا ہو۔ ہمارے ساتھ تعلق ختم کرنا ہو تو امتحان لینے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، اصل میں تو تم ہمیں ستا رہے ہو۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ غالب اس شعر میں محبوب سے دو ٹوک بات کر رہے ہیں کہ تعلق تو تم رقیب سے بڑھا رہے ہو، نوازشیں تو تم ہمارے دشمنوں اور مخالفوں پہ کرتے ہو، لیکن جب کبھی امتحان لینے کی باری آتی ہے تو رقیب کے بجائے امتحان فقط ہمارا ہی لیتے ہو۔ ایسی صورت میں تو تمہاری نگاہ صرف ہم ہی پہ پڑتی ہے۔ یاد رکھو، آزمایا اسے جاتا ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ رکھنا ہو، تعلق قائم کرنا ہو، جس سے تعلق جوڑنا نہ ہو، تعلق کو قائم رکھنا نہ ہو، اس کو آزمایا بھی نہیں جاتا۔ جب تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ تم ہم سے تعلق فسخ کرنا چاہتے ہو اور تم رقیب سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر ہمیں آزمانے کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ تو پھر آزماؤ بھی اسی کو جس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ تم رقیب کو کیسے آزماؤ گے۔ ہم یہ تو ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ تم رقیب سے ہنس ہنس کے باتیں کیا کرو، اور جب ہم اس کو دیکھ کے آگ پہ لوٹا کریں اور تم سے گلا شکوہ کریں تو تم یہ کہہ دو کہ تم تو ہمیں آزما رہے تھے۔ رقیب کے اوپر مہربانی کرنا ہماری آزمائش تھی۔ ہم اگر تم سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بے تکلفی کا اظہار کرتے ہو، تو تم ہمیں شکی مزاج ہونے کا اور بدگمان ہونے کا طعنہ دیتے ہو۔ یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکتا ہے؟ ایک نہ ایک وقت تو ایسا آتا ہی ہے اے میرے ستم ایجاد محبوب کہ جب انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ تو غیر سے باتیں کرے اور ہم دیکھتے رہیں، ایسا اب مزید تو ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ عاشق بیچارے کی قسمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ اس کا کاسہ ہمیشہ خالی ہی رہا کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی آزمائشیں سہتا ہے، خاموشی سے ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ محبوب تو اس کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہیں اور اس کی تمام عنایات تو صرف رقیب کے اوپر ہی وارد ہو رہی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اس قدر نامہربانی کرنے والا میرے مقابلے میں محبوب کے اوپر تو ہمیشہ مہربان ہی ہوا کرتا ہے، اس پہ تو صدقے واری جا رہا ہوتا ہے۔ تو فطری طور پر جیسا کہ غالب کر رہے ہیں، وہ شکوہ کر ہی بیٹھتا ہے، اور جب وہ شکوہ کرتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ محبوب انتہائی سادگی سے جواب دیتا ہے کہ رقیب کے اوپر ان تمام عنایات کا مقصد اسے خوش کرنا نہیں، بلکہ تمہیں آزمانا ہے، تمہاری محبت اور تمہارے صبر کا امتحان لینا ہے۔ شاعر محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آزمانا چاہتے ہو، امتحان لینا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا عاشق سچا اور کون سا جھوٹا ہے، تو عشق کے تمام دعوے داروں کو بلا لو اور برابر کی آزمائش کرو سبھی کی۔ یہ تو مناسب نہیں ہے کسی سے کبھی امتحان ہی نہ لیں، کیونکہ امتحان لینے کا
طریقہ تو یہی ہوا کرتا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہوں سب کے لیے برابر کا پرچہ بنایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون اس پرچے میں کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اگر میرے محبوب تمہیں آزمائش ہی کرنی ہے تو فقط ہماری آزمائش نہ کرو بلکہ رقیب کا بھی برابر کا امتحان لو۔ کسی امیدوار کا پرچہ آسان اور کسی کا مشکل بنانا یہ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والی بات ہے۔ انصاف سے کام لو اور رقیب پر مہربانی چھوڑو اور فقط ہمیں ستانا چھوڑو۔ مہربانی کرنی ہے تو بھی دونوں پر کرو، ستانا ہے تو بھی دونوں کو ستاؤ، آزمانا ہے تو بھی دونوں کو آزماؤ۔ یوں تو ہمارے لیے اس یک طرفہ تعلق کو نبھانا تم مشکل تر بناتے جا رہے ہو۔ شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر محبوب نے مساوی طور پر امتحان لینے کا ارادہ کر لیا تو رقیب امتحان میں ناکام نہیں ہوگا بلکہ وہ امتحان سے فرار ہو جائے گا۔ اگر کبھی ایسا کوئی امتحان ہوا تو ہم تو بلا مقابلہ ہی فاتح ٹھہریں گے، کیونکہ ہم نے تو راہ عشق میں ایسی ثابت قدمی کا مظاہرہ اب تک کیا ہے، تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، ایسے ایسے امتحانوں سے گزرے ہیں، ایسی ایسی آزمائشوں پہ کھرے اترے ہیں کہ رقیب تو ایسی مشکلات کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ مگر میرے سنگ دل محبوب، میرا یہ تمام باتیں تم سے کہنا تو محض ایک تصوراتی، ایک خیالی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم کبھی بھی ہم سے اور رقیب سے مساوی سلوک کرو گے ہی نہیں، اس لیے کہ تم تو پہلے ہی سے ہمارے مخالف ہو اور دل و جان سے رقیب کے ہو چکے ہو۔ ہمیں بے وفائی کا اتنا شکوہ تم سے نہیں ہے، ہمارا اصل شکوہ تو یہ ہے کہ تم بے وفائی کرتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو اور اسے نام آزمائش کا دے دیتے ہو، اسے امتحان کا نام دے دیتے ہو۔ پھر وہی بات کہ جن سے کوئی تعلق رکھنا نہیں ہوتا ان کو آزمایا نہیں جاتا، آزمایا تو ان کو جاتا ہے کہ جن سے تعلق رکھنا ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو پھر رقیب کا ہی امتحان بھی لیجئے، اسی کو ستائیے۔ ہمارے اوپر تمام ظلم ڈھانا اور اس کے بعد اسے آزمائش اور امتحان کا نام دے دینا، یہ تو بہت دیر تک گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے چھٹے شعر کی تشریح۔ آئیے بعض نکات کے لیے اب بورڈ کو دیکھتے ہیں۔ محاسن کے حوالے سے بات کیجئے تو اس میں ایک ہی مصرعے میں دو ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرعے میں آزمانا اور ستانا۔ حوالہ جات کو دیکھیے گا، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں۔ مطلب جس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو ستاؤں گا یا میں اس کو آزماؤں گا، تعلق ختم تو ختم۔ دوسرا شعر ہے کہ جن سے منظور وفا ہے وہ جفا بھی ان سے، مجھ سے کچھ کام نہیں ہے تو ستاتے کیوں ہو۔ پھر وہی بات ہے کہ جس سے تعلق رکھنا ہے آزمائش بھی اسی کی ہونی چاہیے، ناز نخرے بھی اسی کو دکھانے چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا ہے تو پھر ہماری آزمائش بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ستایا بھی نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا، غیر سے شکایت ہو، غیر تو نہیں ایسا، آپ ہی سے شکوہ ہے آپ ہی کے بارے میں۔ مطلب میں رقیب کے بارے میں کیا شکوہ کروں گا، رقیب نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا، جو بگاڑا ہے محبوب وہ تم ہی نے بگاڑا ہے۔ چوتھا، رقیبوں سے ہے دوست داری تمہاری، نبھے گی نہ ہرگز ہماری تمہاری۔ ہم نے تشریح میں آخری بات یہی کی ہے کہ اب اس طرح کے حالات میں تو تعلق کو مزید نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا چھٹا شعر۔ اب ہم 7ویں شعر کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ جی آئیے اب مقطع دیکھتے ہیں۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ مقطع ہے، غالب کہتے ہیں کہ پوری غزل میں تانے ہی دیے ہیں محبوب کو، تان و تشنیع کے نشتر چلائے ہیں، اسے احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ میرے محبوب
तुम हमारे ऊपर सितम ही ढाते चले जा रहे हो, एक हद होती है, उसके बाद तो इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तो आखिरी शेर में यानी मक्ता में गालिब अपने ही आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि गालिब तुमने पूरी गज़ल में महबूब को बहुत ताने दिए हैं, क्या तुम ये समझते हो कि तुम महबूब को जालिम और बेवफा जफाशार कहोगे तो इससे तुम्हारा काम बन जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को बेवफा कहिए तो वो बावफा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को बेमहर कहिए तो इसके नतीजे में वो मेहरबान हो जाए? यकीनन ऐसा हो नहीं सकता। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि अगर उसे ताने दिए जाएं तो वो उसके बरअक्स ही अमल करता है। जबकि यहाँ तो किसी आम इंसान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है महबूब की, जो पहले ही इंतहाई मगरूर और घमंडी फितरत का हुआ करता है। उसे तो अपने हुस्न पे और अपने उशाक पे जाम हुआ करता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि गालिब तू महबूब को ताने महने दे और इसके बाद तू ये तवक्को करे कि महबूब तुझ पे मेहरबान हो जाएगा? तो ये अजीज तलबा इसका मक्ता था, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके कि पेपर में इस शेर के आने के इम्कानात न होने के बराबर हुआ करते हैं, क्योंकि इसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया होता है और शायर के नाम का इस सवाल में एक नंबर हुआ करता है, इसलिए बिल उमूम पेपर सेटर्स इस शेर को शामिल नहीं करते। बहरकैफ आपको इसका मफहूम ज़रूर याद होना चाहिए, वैसे भी हमारे निसाब का हिस्सा है तो इसको देखना मुनासिब है। तो आइए इसके हवाले से एक हवाला हमने लिख रखा है यहाँ पे। धमकियां देते हो तुम जज्बाए दिल की ए दाग, बंदा परवर ये मोहब्बत में हुकूमत कैसी। यानी मिर्ज़ा खां दाग इसमें अपने आप को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि तुम महबूब को ये धमकियां दे रहे हो कि मैं तो बड़ा सच्चा आशिक हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें ये हक किसने दे दिया कि तुम मोहब्बत करते हो और महबूब के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करो, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करो। यही बात कुछ गालिब भी इस मक्ते में बयान कर रहे हैं। तो अजीज तलबा, गालिब की गज़लियात का हमारा ये आखिरी लेक्चर था। उम्मीद है आपको तमाम निकात की बखूबी समझ आई होगी और आप इम्तिहान में बहुत अच्छी तशरीह लिख के अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।